Assalamu alaikum dear students of class 9th. Today we will start our third chapter because it is related to the chapter number 1, and there is a deep relation between chapter number 1 and chapter number 3. So that's why we are skipping chapter number 2 and starting our third chapter, that is about biodiversity. I hope this chapter will be a very interesting and informative chapter for you. At least 10 million kinds of organisms inhabited the earth, but less than 1/3 of these have been studied and catalogued. तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिज़म्स हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 1/3 जो हैं उसको कैटलॉग किया गया है, उनका रिकॉर्ड बना के उन्हें स्टडी किया गया है. बाकी कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे अभी भी 2/3 रहते हैं जिन्हें हम स्टडी नहीं कर सके हैं. इसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म हैं जो दुनिया में रहते हैं. Biodiversity among the Earth's organism is more obvious than the fundamental unity of life. कि जो फंडामेंटल यूनिटी है, यानी कि जिस तरह साइंस कहती है कि तमाम ऑर्गेनिज़म की इब्तदा एक बैक्टीरिया से हुई, ठीक है, तो ये यूनिटी है. बुनियादी तौर पे सब का कहते हैं यूनिट एक है, लेकिन अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और वो ज़्यादा डाइवर्स है. यानी कि डाइवर्सिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, टाइप्स को. तो कहते हैं यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक है, लेकिन जो अब टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं. तमाम ऑर्गेनिजम्स का जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो तकरीबन बहुत सी चीज़ें सेम होती हैं. 5 मेजर ग्रुप्स हैं. फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों को बताए थे, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, आप बायोलॉजी का अपना लास्ट लेक्चर निकाल के देखें, उसमें ये वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. आप उस वीडियो को दोबारा देखें. ठीक है. In this chapter, we will focus on the differences among the different groups of organisms. We will also see how the organism classified and named and what are the concerns with the existence of biodiversity. अच्छा, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें मेन आपने क्या बातें पढ़नी हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्या डिफरेंसेस है और उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, उन्हें नाम किस तरह से दिए जाते हैं, और इस चीज़ का बायोडाइवर्सिटी के साथ जो है वो क्या ताल्लुक़ है. द टर्म बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, इसे आपने अंडरलाइन करना है. बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 words, बायो एंड डाइवर्सिटी. सो diversity means variety within a species and among species. अब बायो का मतलब आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडीज़ को बायो जो है दैट इज़ अबाउट लाइफ. तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि वैरायटी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वैराइटीज़ हैं, जो टाइप्स हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं बायो डाइवर्सिटी. इट इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द डिफरेंट इकोसिस्टम्स. कि जितनी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म है, इसकी वैरायटी को, टाइप को, जिस तरह आप मैंगो की टाइप्स देख लें, आपको बाज़ार में 6-7 तरह के मैंगोज़ मिल जाते हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी. आप एक जंगल में जाएं, उसमें आपको 100-200 मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के लिए बायो में जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ फ्लोरा,
اینڈ اینیملس کے لیے فیونا. ٹھیک ہے, ڈائیورسٹی آف پلانٹس کو فلورا کہتے ہیں اور اینیملس کو فیونا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پلانٹس کو فلورا اور اینیملس کو فیونا کہا جاتا ہے. اچھا, یہ ڈیپینڈ کن کن چیزوں پہ کرتے ہیں. اب آپ کے یہاں پہ ایک چھوٹا سا شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ آن وٹ فیکٹرز دا بایو ڈائیورسٹی ڈیپینڈ. دا بایو ڈائیورسٹی ڈیپینڈ آن کلائمیٹ. ٹھیک ہے, موسم کیسا ہے, الٹیٹیوڈ کہتے ہیں ہم بلندی کو, سوائلز کیسی ہیں, یعنی کہ الٹیٹیوڈ کے لیے یہاں پہاڑوں کے وہ بات میں چلا جائے گا. سوائلز کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور موسم وغیرہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بایو ڈائیورسٹی از ناٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ایونلی آن دا ارتھ, یعنی کہ یہ زمین پہ ایک جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹ از ریچسٹ ان دا ٹراپکس, یعنی کہ گرم علاقوں میں بایو ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. ٹیمپریٹ ریجنز جو ہیں جہاں پہ درمیانہ موسم ہے وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی کم ہے بایو ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے, اٹ از ریچسٹ ان دا ٹراپکس, ٹراپکس میں بہت زیادہ. اچھا, ریچسٹ کا ورڈ جہاں پہ آئے گا بایو ڈائیورسٹی کا, وہاں پہ یہ مراد ہوگا کہ ادھر بہت سی ٹائپ کے آرگنزم ہیں. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا فارسٹ ہے اور اس میں ٹوٹل 2 ٹائپ کے آرگنزم رہتے ہیں, بے شک وہ 2 آرگنزم لاکھوں کی تعداد میں ہوں, لیکن وہاں کی بایو ڈائیورسٹی کم ہے. کیوں؟ ورائٹی کم ہے. بایو ڈائیورسٹی کا یہ مطلب ہے کہ ڈفرینٹ آرگنزم رہتے ہوں. ٹھیک ہے, بے شک ہر آرگنزم 4 5 5 6 ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ٹائپ زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ورائٹی زیادہ ہونی چاہیے. تو جو گرم علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ ورائٹی ہے. درمیانے موسم والے علاقوں میں بھی کافی اسپیشیز ہیں لیکن ٹراپک سے کم ہیں, اور جو پولر ریجنز ہے, برفانی علاقے, ادھر کی بایو ڈائیورسٹی بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے, بایو ڈائیورسٹی فاؤنڈ آن دا ارتھ ٹوڈے از دا ریزلٹ آف 4 بلین ایئرز آف ایوولوشن. کہ آج ہمیں جتنی ورائٹی نظر آتی ہے وہ 4 بلین سالوں میں ایوالو ہوئی. ایوالو کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز کا بدل کے دوسری چیز میں تبدیل ہو جانا. ایوولوشن کہتی ہے کہ ایک آرگنزمس کے اندر چینجز آتے ہیں اور اسی سے ہی دوسرا آرگنزم بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ 4 بلین ایئرس کی ایوولوشن کا نتیجہ ہے. اوریجن آف لائف از ناٹ ویل نون ٹو سائنس, یعنی کہ زندگی کی ابتدا کے بارے میں سائنس بہت زیادہ نہیں جانتی, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 6 ملین ایئرز اگو جتنی بھی مطلب لائف تھی وہ تمام بیکٹیریا سے ایوالو ہوئی ہے. اس کے لیے یہ ایک پکچر ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ٹری دکھایا گیا ہے, اسے ہم ایوولوشنری ٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پروٹوزوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پھر کام جیلیز اسپونجز بن رہے ہیں, اور پھر اس سے یہ دیکھیں ورمز, اسٹار فش, فلیٹ ورمز. ٹھیک ہے, اب یہ ایوالو ہو رہا ہے. امیبا یعنی کہ پروٹوزوا کی ایوولوشن دکھائی جا رہی ہے. اسٹار فش, سی ارچنز اور یہ ساری چیزیں, پھر اسی سے فش, فراگ, برڈ, ریپٹائلز, میملز, کریبز, لوبسٹر, اسپائڈرز, انسیکٹس, مولسکس, یہ ساری چیزیں اس ایک چیز سے ایوالو ہو کے بن رہی ہیں. اور بایولوجی کہتی ہے کہ پروٹوزوا خود ایک بیکٹیریا سے ایوالو ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی امپورٹنس آف بایو ڈائیورسٹی, کہ بایو ڈائیورسٹی کی امپورٹنس کیا ہے. پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہیومنس کو فوڈ پرووائڈ کرتی ہے, یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے پلانٹس ہیں جو آپ کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں, میڈیسنس پرووائڈ کرتے ہیں, ڈرگس پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح کاٹن ہے, اس سے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سی ادویات بھی پودوں سے ہی بنتی ہیں. Significant portions of drugs are derived directly or indirectly from the biological sources. کہ ڈرگز جو ہیں بعض اوقات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی
یعنی کہ ڈائریکٹ کا مطلب ہے کہ ہم ڈائریکٹ بھی کسی پلانٹ کو ایز اے ہرب کے طور پہ دیسی دوائیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آپ گولیاں وغیرہ کھاتے ہیں ایلوپیتھی، اس میں بھی مین جو اوریجن ہے وہ انسان خود سے کہیں کچھ نہیں لے کے آیا، یہی پودوں وغیرہ میں سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں. وائڈ رینج آف انڈسٹریل مٹیریل جیسے کہ بلڈنگ مٹیریل ہے، لکڑی، فائبرز ہیں، کپڑے، ڈائز، کلرز وغیرہ جتنے بھی ہیں، ریزنز یا ایڈہیسوز جو ہیں، گمز، ربڑ، یہ ایڈہیسوز کہتے ہیں چپکنے والی چیزوں کو. ریزنز بھی ایسی لیسدار چیزیں جو ایڈہیسو پرپز کے لیے یوز ہوں. علاوہ ربڑ ہے، آئل ہے، یہ ساری چیزیں پلانٹ سے لی جاتی ہیں. بایو ڈائیورسٹی جو ہے ایکو سسٹمز کو بناتی بھی ہے اور اس کو مینٹین بھی رکھتی ہے. کس طرح سے؟ اگر ایک جنگل میں بہت زیادہ بکریاں ہوں گی تو وہ بکریاں اس جنگل کی ساری گھاس کھا جائیں گی اور ایک وقت آئے گا وہ مر جائیں گی. اس کی بجائے اگر ایک جنگل میں بکریوں کے ساتھ شیر بھی رہتا ہے تو شیر ساتھ ساتھ بکریوں کو کھاتے جائیں گے. بکریوں کی تعداد جب مناسب رہے گی تو گھاس بھی کم کھائیں گی، تو باقی بکریاں جو زندہ ہیں کم از کم ان کو بھی گھاس ملے گی. ساتھ ساتھ شیر جو ہیں ان کی بھی فوڈ کی کمی پوری ہوتی جائے گی اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو بایو ڈائیورسٹی اس طرح سے ایک ایکو سسٹم کو مینٹین رکھتی ہے. It plays an important part in regulating chemistry of atmosphere and water supply کو بھی مینٹین رکھتی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں خزاں میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، ان پتوں میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو اس درخت نے اپنے پورا سال لیے ہوتے ہیں اور وہ پھر نیوٹرینٹس زمین کو واپس کر دیتا ہے. پھر روٹس کے ذریعے وہ نیوٹرینٹس ابزارب ہوتے ہیں اور نئے پلانٹس آتے ہیں. Biodiversity is directly involved in recycling nutrients and providing fertile soils. یہ ابھی میں نے آپ کو ریسائکلنگ نیوٹرینٹس کا بتایا کہ کس طرح پلانٹس اپنے نیوٹرینٹس ریسائکل کرتے ہیں، کہ سارے ایکسٹرا نیوٹرینٹس پیلے پتوں میں جمع ہوتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ زمین میں آتے ہیں اور وہی نیوٹرینٹس دوبارہ روٹس کے ذریعے سے ایبزارب ہو کے اوپر جاتے ہیں. Okay, after that we will study about the classifications, aims and principles. There is a large collection of very dissimilar forms of organisms, over 1.5 types of animals, 1.5 million types ہیں animals کی اور 0.5 ٹھیک ہے ٹائپس آف پلانٹس کی جو بایولوجسٹ کو پتہ ہیں، اور یہ بہت اسمال پرسنٹیج ہے اس کی جو اسٹیمیٹڈ ٹائپس کے بارے میں بتایا گیا آپ کو کہ 10 ملین اسٹیمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے یہ بہت کم ہے. اچھا، they range in complexity from a small and simple bacteria to large and complex human being. یعنی کہ ایک بہت چھوٹے بیکٹیریا سے لے کے ہیومن بینگس تک ان کی ڈفرینٹ کمپلیکسٹیز ہیں. یعنی کہ بیکٹیریا بہت سمپل ہے اسٹڈی کرنے کے لیے، اور اینیملس جو ہیں ظاہر ہے ان کو بہت کمپلیکس ہیں، ملٹی سیلولر ہے. تو کہتا ہے کہ ایک بیکٹیریا سے ایوولوشن ہو کے ایک ہیومن تک یہ سارا جاتا ہے سلسلہ. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ سی میں رہتے ہیں، کچھ لینڈ میں، کچھ واک کرتے ہیں، کچھ فلائی کرتے ہیں، اور کچھ ان میں اسٹیشنری ہیں جو حرکت بھی نہیں کرتے. ہر کسی کا اپنا اپنا زندہ رہنے کا طریقہ ہے. گیٹنگ فوڈ کا بھی اپنا اپنا میتھڈ ہے. اوائڈنگ انفیوریبل انوائرمنٹ کنڈیشنز، یعنی کہ گرمی اور سردی، آندھی طوفان سے بچنے کا بھی سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کا بھی ایک علیحدہ طریقہ کار ہے. ریپروڈکشنز بھی ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایگ لیئنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اووی پیرس ہوتا ہے، یعنی کہ بچے اووی پیرس ایگز دیتے ہیں. ویوی پیرس ہوتا ہے کوئی جو کہ مطلب بچے دیتا ہے. When there are so many diverse kind of organisms, it become difficult to learn about the characteristics of each. یعنی کہ آپ ایک ہی کمرے میں سب کو بند کر دیں، یہ تو ایسے ہی ہے نا جس طرح ہم
1 کلاس سے لے کے تو 10th کلاس تک کے بچوں کو ایک ہی کلاس میں بٹھا دیں تو ہمارے لیے انہیں پڑھانا کتنا ٹف ہو جائے گا. مطلب کسی کا مائنڈ کیلیبر اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کی ایج وائز کلاسز بنا دی ہیں کہ جو جس کلاس کا دماغ رکھتا ہے اس کو اس کلاس میں رکھ کے پڑھایا جائے. اسی طرح اینیملز کو بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے تاکہ ان کو اسٹڈی کرنا آسان ہو جائے. To study such a large collection, biologists classify the organism into groups and subgroups, and for this task they require some system. ٹھیک ہے، یعنی کہ گروپس میں اور سب گروپس میں ڈیوائڈ کیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے، اور بایولوجیکل کلاسیفیکیشن ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں بایولوجسٹ آرگنزمس کو گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے جی aims of classification. The branch of biology which deals with the classification، یعنی کہ بایو کی ایسی برانچ جو کلاسیفیکیشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جس میں ہم آرگنزم کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں رکھتے ہیں، اسے ٹیکسونومی کہتے ہیں. اور ایسی برانچ جس میں کلاسیفیکیشن کرنے کے بعد ان کی ایوولوشنری ہسٹری بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدا کس آرگنزم سے ہوئی، کہ کس آرگنزم ان کے آباء و اجداد کون سے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم کسی آرگنزم کی صرف کلاس بنا دیں تو اسے ہم کہتے ہیں ٹیکسونومی. اگر ہم کلاس بنانے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس میں ایوولوشنری ہسٹری کیا ہے، یعنی کہ کس سے اس کی ارتقاء ہوئی ہے یا ابتدا ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹکس. دا ایمز آف بوتھ دیز برانچز آر، یعنی کہ سسٹمیٹکس اور ٹیکسونومی کے جو ایمز ہیں، یہ ایمز بورڈ کے پیپر میں بہت زیادہ آتے ہیں. ٹو ڈیٹرمن سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز امانگ آرگنزمز سو دیٹ دے کین بی اسٹڈیڈ ایزیلی، یعنی کہ آرگنزمس کے درمیان میں ڈفرینسز اور سملیرٹیز دیکھیں تاکہ انہیں پڑھنا آسان ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ سکیں کہ ان میں کیا ایوولوشنری ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ وہ ان کے کئی آباء و اجداد ایک ہی تو نہیں ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کوا، چڑیا، کبوتر، تینوں کے ایک ہی کوئی ایوولوشنری ہسٹری ہو، تینوں کسی ایک پیرنٹس کی ڈفرینٹ ایوولوشنز ہو. کلاسیفیکیشن، بیسس آف کلاسیفیکیشن ہے جی، کلاسیفیکیشن کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ ریلیشن شپ امانگ آرگنزم اینڈ سچ ریلیشن شپ از گاٹس ٹو سملیرٹیز ان کریکٹرسٹکس. کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اس چیز پہ کی جاتی ہے کہ آرگنزم کے درمیان میں سملیرٹیز کیا ہیں، اور یہ سملیرٹیز ان کے کریکٹرسٹکس میں نظر آتی ہیں، ان کی ایناٹومی یا مارفالوجی میں نظر آتی ہیں. These similarities suggest all organisms are related to one another at some point in their evolutionary history. یعنی کہ آج ہم جب تمام آرگنزم کی ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں تو تمام میں کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو سب میں سیم ہیں، تو ان کے دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو یہ کہ جس سے یہ سارے ایوالو ہوئے اور بہت سی ورائٹیز بن گئی. However, some organisms are more closely related، یعنی کہ کچھ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے آلو اور کچالو، اور کچھ تھوڑے دور کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں جیسے کہ آلو اور بینگن آپس میں دور کے رشتہ دار ہیں. اسی طرح یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل بتائی گئی ہے کہ اسپیروز آر مور کلوزلی ریلیٹڈ ٹو پیجنز دین انسیکٹ. کہ اگر ہم دیکھیں انسیکٹ کو اور اسپیروز کو تو ان میں کچھ سملیرٹیز ہیں، لیکن اگر ہم اسپیروز اور پیجن کو کریں تو ان دونوں میں زیادہ سملیرٹیز ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسپیرو اور پیجن ایک دوسرے کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں رادر دین insects. It means that the former کا مطلب پہلے والے دو، یعنی کہ اسپیرو اور pigeons are more closely related to each other، اور ان کی مطلب common evolutionary history ہے. When biology classify organism into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and the stages of development. یعنی کہ یہ جو similarities ہیں وہ نظر کہاں آتی ہیں؟ وہ نظر آتی ہیں ایکسٹرنل یعنی کہ مارفالوجی میں، یا انٹرنل جیسے کہ اناٹومی میں، اور اس کے علاوہ stages of development میں، یعنی کہ جب وہ ایمبریو ہوتے ہیں، ایگ کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت ان میں سملیرٹیز اس ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ
کچھ آرگنزم ہیں جیسے کہ چک کا ایمبریو، فراگ کا ایمبریو، ہیومن کا ایمبریو، یہ ڈیولپمنٹل سٹیجز میں بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن پیدائش کے بعد ان کی شکل و صورت میں واضح چینجز آتے ہیں اور یہ الگ الگ لگنے لگ جاتے ہیں. اور ماڈرن جینیٹکس جو ہے وہ بھی ایک طرح سے انفارمیشن دیتی ہے ٹیکسانومی کی. سملرٹیز اور ڈفرینسز اس میں ڈی این اے کے لیول پہ چیک کیے جاتے ہیں کہ اگر دو آرگنزم کا ڈی این اے بہت زیادہ ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، اور اگر کسی کا ڈی این اے دوسرے سے کم ملتا ہے تو یعنی کہ ان کے انسسٹرز تو ایک ہیں لیکن جو ہے وہ آگے ایوولوشن میں وہ ایک دوسرے کے دور کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار نہیں ہیں. جیسے انسیکٹس اور اسپیرو کی ایگزامپل ہے آپ کے پاس سے، وہ بہت دور کے کیونکہ ان کی ڈی این اے میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. یعنی کہ 3 طریقوں سے آپ چیک کر سکتے ہیں سملرٹیز اور ڈفرینسز: مارفالوجی میں، ایکسٹرنل سٹرکچر میں یعنی کہ، اور اناٹمی میں یعنی کہ انٹرنل سٹرکچر میں، اور اس کے علاوہ ان کا ڈی این اے کو بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.